अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पेशे हिदमत है असफार गन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इस बार वाकई हम मौत के मुंह से निकले हैं। अगर इमरान ये सब इंतज़ामात ना करता तो हमें इल्म ही ना होता और हमारे सिरों पर खौफनाक मिसाइल बरसने शुरू हो जाते। जूलिया ने कहा, वो सब इमरान की बताई हुई नई रिहाइश गाह में इकट्ठे हो गए थे जबकि इमरान अभी तक वापस न आया था। मेरा ख्याल है कि उस इमरान के दिमाग में अल्लाह ताला ने शायद कोई खास किस्म का कंप्यूटर नस्ब कर रखा है कि उसे पहले से ही आने वाले वाक़यात का इल्म हो जाता है। अब देखो, इस किस्म के क्रॉस चेकिंग के आलात उसने पहले कभी किसी कोठी में फ़िट नहीं किए, इस बार फ़िट किए और इस बार ही उन्होंने काम कर दिखाया। तनवीर ने संजीदगी से कहा, कंप्यूटर क्या नस्ब होता है तनवीर? असल बात यह है कि इमरान का जहन हालातों वाक़यात का हर वक्त और सही तज्ज़िया कर लेता है और फिर वो इस पर फौरी अमल भी कर लेता है। अब देखो, ये बात हम भी तो सोच सकते थे कि हम जो इस बात का इल्म हुकूमत को होगा कि हम जनरल वाटसन को चक्कर देकर जिंदा हेडक्वार्टर से निकल आए हैं, तो जाहिर है उन्होंने पूरी कुव्वत से हमें तलाश करना है और हमें इस सिलसिले में पेशगी बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। लेकिन हम सब वहाँ से बचकर कोठी में आकर बैठ गए और आइंदा मिशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, असल में ये सोच इमरान ने हमारे अंदर पैदा ही नहीं होने दी। तवील अरसे से वो हमारा लीडर बना हुआ है, इसलिए हम लाशऊरी तौर पर उसके अहकामात पर काम करते रहते हैं। सोचता तो आदमी उस वक्त है जब उसे मालूम हो कि मैंने खुद काम करना है, कैप्टन शील ने जवाब दिया और जूलिया समेत सब ने कैप्टन शील की बात की तायद में सर हिला दिए। इसलिए तो मैं इस मिशन में हमारे साहब की रजामंदी के बाद हमने ये फैसला किया था कि हम खुद इस मिशन पर काम करेंगे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि शायद अब ऐसा ना हो। हमें एक बार फिर इमरान की लीडरशिप में काम करना पड़ेगा, सफदर ने कहा। नहीं, ये मिशन तो बहरहाल हमने मुकम्मल करना है। अगर हम उसे मुकम्मल ना कर सके तो फिर शायद आइंदा कभी भी खुद मुख्तारी से काम ना कर सकें, जूलिया ने कहा। तो फिर इस बारे में लायहा अमल बना लेना चाहिए, सफदर ने कहा। लिबार्ट्री का मोहल्ले वकू हमें मालूम हो चुका है, उस इलाके के बारे में भी हमें इल्म है, वहाँ के बैरूनी हिफाजती इंतज़ामात का भी इल्म हो चुका है, लेकिन असल मसला ये है कि अंदरूनी इंतज़ामात का हमें इल्म नहीं है और जब तक इस बारे में मालूमात ना हो मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता, कैप्टन शील ने कहा। तो फिर ये मालूमात कैसे हासिल हो सकती हैं? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरी बात माने तो हम वहाँ एक बार फिर चलते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, तनवीर ने कहा। नहीं, इस तरह ये मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता है। लामहला उस डॉक्टर डिमोर्गन के किसी खास आदमी को तलाश करना पड़ेगा, ऐसा आदमी जो उस लिबार्ट्री के अंदरूनी हिफाजती इंतज़ामात से बाखूबी वाकिफ़ हो, और उसके बाद हमारा काम आगे बढ़ सकता है। अब सोचना ये है कि ये आदमी कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, जिस तरह तराब की शराब की सप्लाई का ठेका होता है, इसी तरह खुराक वगैरह का भी तो ठेका होगा, सफदर ने कहा। जाहिर है अब खाए पिए बगैर तो ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुराक वहाँ स्टॉक की जाती होगी, जूलिया ने कहा। खुराक के अलावा वहाँ साइंसी सामान वगैरह भी तो सप्लाई होता रहता होगा। अगर उस फर्म का पता चल जाए तो आगे बढ़ने का क्ल्यू मिल सकता है, कैप्टन शील ने कहा। ये सप्लाई क्या उसी दरवाजे से होती होगी जिस दरवाजे से हमने दाखिल होने की कोशिश की थी, जूलिया ने कहा। जाहिर है यही मेन गेट होगा, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हम लिबार्ट्री के किसी खुफिया रास्ते को तलाश करें, कैप्टन शील ने कहा। कैसे तलाश करेंगे, असल मसला तो यही है, जूलिया ने कहा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और वो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। जाहिर है उन्हें ये तवक्का ही ना थी कि यहाँ कोई फ़ोन भी कर सकता है। सफदर फ़ोन पीस के करीब बैठा हुआ था, उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, सफदर ने मुकामी लहजे में कहा। तुम्हारे यस के लिए तो दूसरे यस को बुलवाना पड़ेगा जिसका नाम जाहिर है सालिहा है। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। चलें, जो यहाँ है उससे बात करा देता हूँ, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। ये तुमने फ़ोन क्यों किया है? क्या यहाँ निगरानी हो रही है? जूलिया ने कहा। जब तुम्हारे साथ रकीब मेरा मतलब है रोज सफ़ेद मौजूद हो तो फिर निगरानी करने वाले को क्या मिलेगा?
میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ جو بندوبست میں نے کیا تھا وہ کامیاب رہا ہے. وہ لوگ کنفرم ہو گئے ہیں کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ لوگوں کے خلاف فوری خطرہ ٹل چکا ہے. اب آپ لوگ اطمینان سے آئندہ کا پروگرام مرتب کر سکتے ہیں، اس لیے اب آپ لوگ میرا انتظار نہ کریں. البتہ جب آپ لوگ اپنا پروگرام مکمل کر لیں گے تو پھر مجھے یاد کر لینا، بندہ حاضر ہو جائے گا. عمران نے کہا. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم سے کہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ جولیا نے کہا. میں خود رابطہ کر لوں گا تاکہ رقیب اور رو سفید یہ نہ سمجھ لیں کہ میدان بالکل ہی صاف ہو چکا ہے. عمران نے جواب دیا. سنو، کیا تم کوئی ایسی ٹپ دے سکتے ہو جس سے ہمیں پروگرام مرتب کرنے میں آسانی ہو؟ جولیا نے کہا. ارے ہاں، کیوں نہیں. اس ڈبل ایس والے کو خطبہ نکاح یاد کرا دو اور باقی دونوں کو گواہی کے لیے تیار کر لو. بس پھر سارا پروگرام مکمل. دوسری طرف سے عمران نے کہا. یو شٹ اپ نان سینس، ہر وقت یہی بکواس کرتے رہتے ہو. جولیا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا. اسے شاید اس موقع پر عمران کا مذاق پسند نہ آیا تھا. میں تو اس پروگرام کے بارے میں یہی کچھ بتا سکتا ہوں، اگر پسند نہیں آیا تو گڈ بائے. دوسری طرف سے عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا. کیا ضرورت تھی اس احمق سے یہ بات کرنے کی؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. میں نے سوچا شاید وہ کوئی ایسی بات بتا دے جس سے فائدہ ہو جائے، لیکن شاید اس کے دل میں یہ رنج موجود ہے کہ ہم نے اسے لیڈرشپ چھین لی ہے. جولیا نے کہا. مس جولیا، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کسی معلومات فروخت کرنے والی ایجنسی سے رابطہ کرنا چاہیے. یہاں تو نہیں، البتہ ولنگٹن میں ایسے ہی ایک آدمی سے میں واقف ہوں. میرا خیال ہے کہ اسے بات کی جائے، شاید وہ یہاں کے لیے کوئی ٹپ دے دے. کیپٹن شکیل نے کہا. ہاں ضرور، جولیا نے کہا. تو صفدر نے فون پیس اٹھا کر کیپٹن شکیل کے سامنے رکھ دیا. کیپٹن شکیل نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے. لاؤڈر کا بٹن چونکہ پہلے سے دبا ہوا تھا، اس لیے دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. انکوائری پلیز. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. ولنگٹن کا رابطہ نمبر دیں، کیپٹن شکیل نے کہا. تو دوسری طرف سے رابطہ نمبر بتا دیے گئے. کیپٹن شکیل نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آ جانے پر اس نے مسلسل رابطہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. رابطہ نمبر پریس کرنے کے بعد اس نے ولنگٹن کا انکوائری نمبر پریس کر دیا. یس انکوائری پلیز. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. زارگو کلب کا نمبر دیں، کیپٹن شکیل نے کہا. تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور کیپٹن شکیل نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر مسلسل نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. زارگو کلب. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی. زارگو سے بات کرائیں، میں پاکیشا سے شکیل بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا. ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو، زارگو بول رہا ہوں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی. پاکیشا سے کیپٹن شکیل بول رہا ہوں زارگو، کیپٹن شکیل نے کہا. او کیپٹن شکیل صاحب، آپ بڑے طویل عرصے بعد فون کیا ہے، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا. مجھے سٹگان میں کوئی ایسا آدمی یا ایجنسی چاہیے جو معلومات فروخت کرتی ہو لیکن با اعتماد ٹپ ہونی چاہیے. تمہیں تمہارا معاوضہ پہنچ جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا. معاوضہ کی بات چھوڑیں کیپٹن شکیل صاحب، صرف ٹپ کے لیے میں آپ سے کیسے کوئی معاوضہ لے سکتا ہوں؟ ویسے سٹگان میں ایک کلب ہے جس کا نام ہے براسڈن کلب، اس کی مالکہ مادام ایلیا ہے. یہ ایگریمنٹ نژاد ہی ہے. یہاں ایگریمنٹ میں سرکاری ایجنسیوں سے طویل عرصہ تک وابستہ رہ چکی ہے. اب سٹگان منتقل ہو گئی ہے. وہاں اس کا نیٹ ورک انتہائی وسیع انداز میں پھیلا ہوا ہے اور انتہائی با اعتماد ہے. آپ اسے میرا حوالہ دے دیں، وہ آپ کا کام کر دے گی. دوسری طرف سے کہا گیا. کیا وہ یہاں کی سرکاری معلومات مہیا کر سکے گی، خاص طور پر دفاعی نوعیت کی معلومات؟ کیپٹن شکیل نے کہا. ہاں، وہ انتہائی تیز عورت ہے اور اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتی ہے. زارگو نے کہا. اوکے، بے حد شکریہ. میرے ذہن میں پہلے سے یہ نام موجود ہے لیکن یاد نہیں آ رہا کہ یہ نام کب اور کہاں سنا ہے. جولیا نے کہا. مجھے یاد آ گیا ہے. کوٹھی پر میزائلوں کے حملے سے پہلے جب عمران آنے سے چیک کر رہا تھا، جو آدمی چیکنگ کر رہا تھا اس نے وائرلیس فون پر کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع دی تھی، تو دوسری طرف سے بولنے والی مادام ایلیا کا نام استعمال کیا گیا تھا. صفدر نے کہا. تو سب بے اختیار چونک پڑے. ارے ہاں، ہمیں اب یاد آ گیا. اس کا تو مطلب ہے کہ یہ مادام ایلیا سپارگن یا حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، جولیا نے کہا. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور ہو. ایلیا عام سا نام ہے، تنویر نے کہا. میرا خیال ہے کہ ہمیں خود جا کر اس سے ملنا چاہیے، جولیا نے کہا.
لیکن ظاہر ہے ہمیں اس کے سامنے اوپن ہونا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اگر یہ وہی ہوئی تو کم از کم اسے ہم پر حملہ کرنے کی سزا تو مل جائے گی، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم وہاں چل کر صورتحال کو چیک کر لیں، آؤ، جولیا نے کہا، اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوٹھی میں کار موجود تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھے براڈسن کلب کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے شہر کے نقشے کی مدد سے ویسٹرن کالونی کے علاقے اور براسٹن کلب والے علاقے اور راستے کو چیک کر لیا تھا، اس لیے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تنویر بڑے اطمینان سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ پر کیپٹن شکیل اور صفدر موجود تھے۔ عمران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو دوبارہ اپنے طور پر کام کرنے کا موقع دے گا، اس لیے اس نے کوٹھی میں فون کیا جہاں جولیا اور اس کے ساتھیوں کو اس نے بھیجوایا تھا، اور پھر جولیا سے یہ کہہ کر کہ اب وہ کوٹھی نہیں آئے گا اور وہ خود اپنے طور پر کام کریں، اس نے کیڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کر دیے۔ یس ڈیگر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سلاٹر سے بات کرائیں، میں پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سلاٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا تمہارا یہ نمبر محفوظ ہے؟ عمران نے کہا۔ ارے ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ یس اب یہ نمبر محفوظ ہے پرنس، سلاٹر نے کہا۔ کسی مادام ایلیا کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ مادام ایلیا؟ ارے ہاں، وہ براسٹن کلب کی مالک، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، دراصل وہ معلومات فروخت کرنے والے نیٹ ورک کی انچارج بھی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو عمران نے بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا۔ سلاٹر فارن ایجنٹ تھا؟ اوکے، بس میں نے یہی معلوم کرنا تھا، گڈ بائے، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر کے اس نے ایک بار پھر انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی نسوانی آواز سنائی دی۔ براسٹن کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے رابطہ ختم کیا اور مزید سکے ڈال کر اس نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ براسٹن کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مادام ایلیا سے بات کرائیں، میں ولنگٹن سے بول رہا ہوں، سن جراکو۔ عمران نے آواز بدل کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سن جراکو آج کل ایکڈیمیا کی مشہور زمانہ ٹاپ ایجنسی کا انتظامی انچارج ہے، جس سے ایلیا وابستہ رہی تھی اور جس کے خلاف مشنز میں عمران کا اس سے ٹکراؤ ہوتا رہا تھا۔ یس سر ہولڈ آن کریں۔ ہیلو سر، مادام ایلیا تو اپنی رہائش گاہ پر جا چکی ہیں، آپ وہاں فون کر لیں، کیا نمبر ہے اور کس علاقے میں ہے؟ عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر بھی بتا دیا گیا اور ایک رہائشی پلازا کا نام، فلیٹ کا نمبر اور سٹوری کا نمبر بھی بتا دیا گیا۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ریسیور کریڈر پر رکھ کر فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ اس نے ایلیا کی رہائش گاہ پر خود جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلاٹر نے اسے بتایا تھا کہ ایلیا نے یہاں معلومات فروخت کرنے کا دھندا شروع کر رکھا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈگلس نے بھی انہیں ٹریس کرنے کے لیے ایلیا کی ہی خدمات حاصل کی ہوں گی، اس لیے اس فون گفتگو میں وہ آدمی ایلیا سے باتیں کر رہا تھا اور پھر اس گفتگو میں ریڈ کلرز گروپ کا ذکر آیا تھا۔ عمران نے حالی ٹیکسی پکڑی اور تھوڑی دیر بعد وہ اس رہائشی عمارت میں پہنچ گیا جہاں ایلیا کی رہائش تھی۔ ایلیا کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ نسوانی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ ڈگلس۔ عمران نے ڈگلس کی آواز اور لہجے میں جواب دیا کیونکہ وہ ڈگلس کو پولیس آفیسر سے باتیں کرتے ہوئے سن چکا تھا، اس لیے اس کی آواز اور لہجے کی نقل کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ دراصل یہ نام لے کر وہ چیک کرنا چاہتا تھا کیا واقعی اس کا خیال درست ہے، ڈگلس نے ایلیا کی خدمات حاصل کی تھی یا ایلیا نے براہ راست یہ کارروائی کی تھی۔ او تم، اچھا، دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور عمران کو دروازے پر ایلیا کھڑی نظر آ گئی۔ تم کون ہو؟ ایلیا نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈگلس نے بھیجا ہے مادام، انہوں نے کہا تھا کہ میں کوڈ کے طور پر ان کا نام لوں۔ عمران نے ڈگلس کے لہجے میں اور آواز میں ہی جواب دیا۔ او حیرت انگیز طور پر تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ تو بالکل ڈگلس سے ملتا ہے، بہرحال اندر آ جاؤ، ایلیا نے کہا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ عمران اندر داخل ہوا تو ایلیا نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئی جو ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں بھیجا ہے اس نے تمہیں؟ ایلیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے عمران کو بھی ایک خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عمران اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ روز میری کالونی والا معاملہ مشکوک ثابت ہوا ہے، عمران نے کہا تو ایلیا بے اختیار اچھل پڑی۔ مشکوک؟ کیا مطلب؟
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کلب سے اٹھ کر آئی ہوں. میرے اٹھنے سے چند لمحے پہلے ڈگلس کا فون آیا تھا کہ چند افراد کے اعضاء ملے ہیں، وہ ایشیائی ہیں. پھر اتنی تھوڑی سی دیر میں معاملہ کیسے مشکوک ہو گیا؟ اور اس نے خود بات کرنے کی بجائے تمہیں کیوں بھیجا ہے، اور وہ بھی یہاں میری رہائش گاہ پر؟ ایلیا نے کہا. معاملہ اس لیے مشکوک ہے مس ایلیا کہ میں تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے اس بار اپنے اصل لہجے اور اصل آواز میں کہا تو ایلیا بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی. چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے. کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ ایلیا نے رک کر اور انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے مادام ایلیا. عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا تو ایلیا کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے. تم اور یہاں کیا مطلب؟ ایلیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے انتقام لینے نہیں آیا، کیونکہ میں اپنی ذات کے خلاف کارروائی پر کسی سے انتقام نہیں لیا کرتا. عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ایلیا نے بے اختیار ایک طویل بھرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی. تم کیسے زندہ بچ گئے وہاں سے؟ تو ایلیا نے رک کر کہا. میں وہاں تھا ہی نہیں اور نہ ہی میرے ساتھی وہاں تھے. تمہارے آدمی نے تمہیں کوٹھی کا غلط بلاک بتا دیا تھا اور ہم اس نمبر کے A بلاک میں تھے جبکہ کوٹھی B بلاک تباہ کی گئی تھی. عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا. وہ تو یہ بات ہے، لیکن وہاں تعداد تو وہی تھی کہ ایک عورت اور 4 مرد. ایلیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. تم نے تعداد کے چکر میں بیچارے 5 افراد کو ہلاک کرا دیے، کم از کم تصدیق تو کر لیتی. عمران نے ہنستے ہوئے کہا. لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ یہ کارروائی میں نے یا پھر ڈگلس نے کروائی ہے؟ ایلیا نے کہا. میں نے تمہارے آدمی ٹالمور کو تمہیں رپورٹ دیتے ہوئے سن لیا تھا. کوٹھی کی تباہی کے بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور تمہارے آدمی ٹالمور کی حرکتیں مشکوک دیکھ کر میں نے اسے چیک کیا تو اس نے ایک درخت کی اوٹ سے تمہیں سیل فون پر کال کر کے کامیابی کی رپورٹ دی. اس طرح مجھے معلوم ہو گیا اور کوٹھی کی تباہی میں اسپارگن کے ریڈز کلر کا نام وہاں لیا جا رہا تھا. اس طرح کڑی سے کڑی مل گئی. عمران نے جواب دیا. حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز. میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تم اس قدر قسمت ہوگے کہ صرف ہلاکت کی غلطی سے نہ صرف بچ نکلو گے بلکہ ہم تک بھی پہنچ جاؤ گے. بہرحال اب تم بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟ ایلیا نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا. مجھے معلوم ہوا کہ تم سٹگان میں ہو تو میں نے سوچا کہ چلو تم سے مل ہی لیا جائے. پہلے تمہارے کلب فون کیا، وہاں سے بتایا گیا کہ تم یہاں آ گئی ہو تو میں یہاں آ گیا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. تم مجھے اس انداز میں بات کر کے چکر نہیں دے سکتے. پہلے بھی تمہاری اس قسم کی باتوں کی وجہ سے میرا کریئر ختم ہو گیا. میں تمہاری باتوں کی وجہ سے جذباتی ہو گئی اور تم نے اپنا مقصد حل کر کے آنکھیں بدل لیں اور مجھے نہ صرف ٹاپ ایجنسی بلکہ ویلنگٹن سے ہی نکلنا پڑا. تمہارا یہاں آنا تو ایک طرف، تم ایک قدم بھی بغیر کسی وجہ کے مقصد کے نہیں اٹھاتے. اس لیے کھل کر کہو کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو. ایلیا نے اس بار تیز لہجے میں کہا. مجھے افسوس ہے ایلیا کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی نقصان اٹھانا پڑا. ویسے میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے تم جذباتی ہو جاؤ. البتہ سچ بولنا جرم تو نہیں ہے. تم خوبصورت ہو تو تمہیں میں کیسے بدصورت کہہ دوں؟ عمران نے جواب دیا تو ایلیا پہلی بار کھلکھلا کر ہنس پڑی. ہاں تم واقعی سچ بولنے کے عادی ہو. یہ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ ایلیا نے کہا. اگر تمہیں میرے آنے سے ذہنی طور پر الجھن محسوس ہو رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. ارے بیٹھو. ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا کہ تم بس مجھ سے ملنے آئے ہو. بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا پینا پسند کرو گے. ایلیا نے کہا. تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب نہیں پیتا. اس کے علاوہ تم چاہے چائے پلوا سکتی ہو. عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ایلیا نے اسوات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. ایلیا بول رہی ہوں، میرے فلیٹ میں 2 کپ کافی اور سنیکس بھجوا دو. ایلیا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. تو تم صرف مجھ سے ملنے آئے ہو؟ بہت خوب. ویسے ایک بات ہے، تم نے جس طرح جنرل واٹسن جیسے عقل مند آدمی کو ٹرانس میں لے کر احمق بنایا ہے وہ واقعی قابل داد ہے. ایلیا نے مسکراتے ہوئے کہا. میری کیا جرت ہے کہ میں کسی کو کچھ بنا سکوں؟ یہ سب قدرت کے کام ہے. عمران نے جواب دیا. ارے نہیں، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں. وہ احمق نہیں ہے، خاصا عقل مند ہے. ایلیا نے ہنستے ہوئے کہا. اچھا، کتنی اچھی طرح جانتی ہو؟ عمران نے کہا تو ایلیا بے اختیار چونک پڑی. اب میں سمجھ گئی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. تو تم چاہتے ہو کہ میں جنرل واٹسن کے خلاف تمہاری مدد کروں؟ ایلیا نے کہا. میں نے جنرل واٹسن سے کیا لینا ہے؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ عمران نے کہا. اب براسکن کے علاقے کا انچارج وہی ہے اور اس بار اس نے یقیناً فیصلہ کر رکھا ہوگا کہ تم جیسے ہی اس کے ہاتھ آؤ وہ تم سے سارا حساب کتاب بے باک کر دے. ایلیا نے کہا.
تمہارے اس ڈگلس کو بھی تو غلط فہمی ہے کہ ہم لیبارٹری تباہ کرنے آئے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے لیبارٹری تباہ کرنے کی، کیونکہ اس لیبارٹری میں جو کچھ بن رہا ہے اس سے ہمیں براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران نے کہا. لیکن تم لوگوں نے تو وہاں فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور تم لیبارٹری میں داخل ہو رہے تھے کہ پکڑے گئے. تم وہاں کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایلیا نے کہا. اسی لمحے کال بیل کی آواز سنائی دی تو ایلیا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک ویٹر تھا جس نے ٹرے اٹھائی ہوئی تھی. ویٹر نے کافی کی 2 پیالیاں اور سنیکس کی 2 پلیٹیں میز پر رکھیں اور خاموشی سے واپس چلا گیا. ایلیا میز پر بیٹھ گئی اور اس نے کافی کی ایک پیالی اٹھا کر عمران کے سامنے رکھ دی.